बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं सलमान हसन। चोर चोर का नारा, डाकुओं की गर्दान के जी डाकू हैं, मुल्क को लूट गए, रसीदें कड्डो, ये वो सारी बातें थी, सारे नारे थे जो कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से लगाए गए और एक बयानिया तरतीब दिया गया। और वैसे तो इमरान खान जो हैं वो नज़रिया ज़रूरत का तो हमने सुना था, लेकिन वो बयानिया ज़रूरत लेकर आए और जब जब ज़रूरत पड़ी बयानिया उन्होंने बदल दिया। तो ये भी एक बयानिया जो है वो हमने देखा, लेकिन उसका जो एंड निकला वो ये कि वो खुद ही चोर, खुद ही करप्ट प्रैक्टिसेस करने वाले साबित हुए अदालतों से। और जो अदालत है, सेशन कोर्ट, ट्रायल कोर्ट, उसने फ़ैसला दिया है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के ख़िलाफ़ और उन्हें 5 साल के लिए नाअहल कर दिया है। 3 साल की उन्हें सज़ा हुई है और इमरान खान जो हैं वो जो आखिरी इतलात आई हैं उसके मुताबिक उन्हें लाहौर से शिफ्ट कर दिया गया अटक जेल। तो पहले ये भी इतला आ रही थी कि शायद अडियाला जेल लेके जाएंगे, लेकिन जो लास्ट बिल्कुल जो अभी इतला आई है ये वीलॉग बनाने तक, वो ये आई कि जी अटक जेल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया है। फ़िलहाल वो वहीं पर रहेंगे और इमरान खान अब क्योंकि जो है वो नाअहल हो गए, 3 साल की उन्हें सज़ा मिली है। ये अलग बात है कि ये जो मामला है, ये जो इशू है, ये अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट और उसके बाद ऐन मुमकिन है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी जाए और अपील का जो हक़ है वो इस्तेमाल करें। वो कि उन्होंने कोशिश की थी कि अपील का हक़ को पहले इस्तेमाल कर लें, लेकिन वापस उन्हें रेफ़र किया गया था कि भाई पहले ट्रायल कोर्ट फैसला करे, उसके बाद हम देखते हैं। तो वो इमरान खान जो कि नज़रिया बयानिया ज़रूरत जो है वो सामने लाते रहे। अब जो उनका बयानिया है वो उसकी जो मुद्दत है वो कितनी है, क्या होता है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात हमने देखी वो ये कि जैसे ही मैं फ़ैसले के ऊपर भी आता हूँ कि फ़ैसले में क्या तहरीर किया गया है, लेकिन जैसे ही इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया और ये ख़बर आई, अगर 9 मई ना हुआ होता, 9 मई की हिमाकत ना हुई होती, या 9 मई का जो वाक़या जिस तरह से रुनुमा वो ना हुआ होता, तो यकीन जानिए कि आज सड़कों पर हर तरफ तहरीक इंसाफ वाले नज़र आ रहे होते, आपको एहतजाज कर रहे होते, लिबर्टी चौक पे होते, जो लालक जान चौक है वहाँ पर होते, लेकिन ना लाहौर, ना इस्लामाबाद, ना कराची, कहीं पर भी पूरे मुल्क से कहीं से कोई इत्तला नहीं आई कि जी लोग निकले। हाँ, लोग एहतजाज कर रहे हैं, पुराना एहतजाज कर रहे हैं, टिकटॉक पे कर रहे हैं, ट्विटर पे कर रहे हैं और सोशल मीडिया पे जो है वो ये एहतजाज जारी है। हमने ये भी देखा कि जी बाहर निकलते हैं लोग, थोड़ी सी एक आध अपनी वीडियो बनाते हैं टिकटॉक की, ज़ाहिर है वो दिखाना भी होता है अपने जो लोग होते हैं उनको कि भाई हमने एहतजाज किया, और फिर उसके बाद वापस घरों में दुबक गए। उसकी वजह क्या है? 9 मई का वाक़या ना हुआ होता तो फिर आज ये खुल के एहतजाज कर रहे होते, लेकिन वो क्योंकि एहतजाज रेड लाइन क्रॉस कर गया था तो अब कहीं गुंजाइश फ़िलहाल नज़र नहीं आ रही है। तो हालांकि इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने माजी की तरह, क्योंकि वो पहले भी जो हैं उनके एक वीडियो बयान की ही वजह से जो है वो हालात ख़राब हुए थे। जब आपको याद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो मौजूद थे और वहाँ पर जो है उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, तो उस वक्त मुल्क में हालात कितने ख़राब हुए थे और फिर 9 मई का वाक़या पेश आया। उस वक्त भी खान साहब ने एक वीडियो बयान जारी किया था और उसमें वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो बयान था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जी आप निकलें, बाहर निकलें। और अब एक और वीडियो बयान जो है खान साहब का सामने आया, पहले क्विकली वो शेयर करूँ फिर उसके बाद हम फैसले की तरफ भी जाते हैं। अच्छा जी, खान साहब जो हैं वो फरमाते हैं अपने वीडियो बयान में कि जी आप चुप करके घरों में नहीं बैठें, ये जद्दोजहद अपनी ज़ात के लिए नहीं कर रहा, आपके लिए कर रहा हूँ, आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। अगर आप अपने हुकूक के लिए नहीं खड़े होंगे तो आप ग़ुलामों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। तो ये वही मिलती जुलती बात है जो वो पहले भी कर चुके हैं। और उन्होंने कहा कि जी ग़ुलामों की कोई ज़िंदगी नहीं होती, ग़ुलाम जो हैं वो ऐसे होते हैं जैसे चूंटियाँ होती हैं। हालांकि मेरा इस बात पर ना खान साहब से एतराज़ है। खान साहब जो है ना वो चींटियों का जिक्र करके उनकी बेइज्जती कर रहे हैं एक तरह से। अब बोलते चींटी जो हैं, चींटियाँ वो इतनी ऑर्गेनाइज्ड होती हैं और इतनी बहादुर होती हैं, इतनी दिलेर होती हैं कि खान साहब अगर चींटियाँ खान साहब की फॉलोवर होती ना तो शायद आज चींटियाँ खान साहब के लिए बाहर निकली होती, खड़ी होती। क्योंकि जो चींटियाँ हैं ना वो एक आपने नोट किया होगा कि वो जब कोई काम कर रही होती है जिसमें जुट जाए ना तो उसको वो करके ही छोड़ती हैं, और अपने से ज़्यादा भारी काम जो है वो चींटियाँ कर सकती हैं। यानी आप कोई देखें कि कोई ऐसी चीज़ अक्सर आप देखें, नोट करेंगे चींटियाँ जो उठा के लेके जा रही होंगी, चाहे चीनी का जो है वो कोई दाना ही क्यों ना हो, वो उनसे भारी भी होगा ना, उनसे बड़ा होगा, वो उसको भी उठा के लेके जा रहे होंगे। यानी अपने वज़न से ज़्यादा वज़न की चीज़ जो है वो चींटी उठा सकती है। इनमें एका बहुत होता है, इनकी जो कम्युनिकेशन है वो आपने देखी है कि वो टेंटिकल्स के ज़रिए करते हैं कि वो एक जा रही है वो दूसरे को मैसेज देती है।
ذرا ریسرچ کریں نا چیونٹیوں پہ تھوڑی سی، تو آپ کو پتہ چلے کہ یہ آرگنائزڈ ہوتی ہیں، اکٹھی رہتی ہیں. اور خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی چیونٹیاں غلام ہوتی ہیں. او بھائی غلام کس بات کی؟ وہ اپنے جس پرپس کے لیے وہ نکلتی ہیں، اکٹھی ہوتی ہیں، وہ کم از کم اسے پورا کرتی ہیں. تو آپ یہ جو چیونٹیوں کی مثال دیتے ہیں نا خان صاحب، پلیز یہ پتہ نہیں کیوں دیتے ہیں جی غلام ہوتی ہیں. کس کی غلام ہوتی ہیں چیونٹیاں بھائی؟ آپ بار بار چیونٹیوں کی بے عزتی کر رہے ہیں کہہ کے کہ جی چیونٹیاں جو ہے نا وہ غلام ہوتی ہیں. بہرحال پھر وہی بات ہے کہ بیانیہ ضرورت. ہم کوئی غلام ہے کیا؟ جب آپ کی مرضی ہوئی آپ نے یہ نعرہ لگا دیا، جب ختم ہو گیا آپ نے جناب لوگ ہائر کر لیے اور آپ لے گئے کہ جی چلو جی امریکہ سے تعلقات ہمارے اچھے کرو. اچھا آگے جناب خان صاحب کہتے ہیں جی جو نعرہ تھا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ ہمیں انسان کی غلامی سے آزاد کرتا ہے. مدینے کی ریاست میں غلاموں کو آزاد کیا گیا تھا. مدینے کی ریاست کا خان صاحب ذکر کرتے تھے، آج ابھی بھی کر رہے ہیں، نہیں آج تک مدینے کی ریاست کا ذکر کر رہے ہیں. اور مدینے سے کچھ فاصلے پہ جو مکہ مکرمہ ہے، اس مکہ میں جو خانہ کعبہ ہے، اس خانہ کعبہ کی جو تصویر تھی جس گھڑی کے اوپر، اس گھڑی کو غلط طریقے سے حاصل کر کے بیچ کے اس کو ظاہر نہ کر کے اپنے اثاثوں میں، آج خان صاحب جو ہے ان کی اچھی کوئی گھڑی نہیں ہے. ان پہ بڑی جو بری گھڑی ہے خان صاحب پر وہ آ گئی ہے. اور وہ گراف کی گھڑی تھی، ٹھیک ہے نا، اور گراف کی گھڑی کی وجہ سے جو ہے نا وہ خان صاحب کا جو گراف ہے نا وہ اب یہاں پر پہنچ گیا ہے. بہت سے لوگ شاید اس سے اختلاف کریں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ جی فزیکل، کیونکہ ہم جب آج یہ فیصلہ آیا نا تو میں باہر نکلا، میں باہر تھا، میں دفتر بھی آ رہا تھا. میں نے یہی دیکھا، میں نے لوگوں سے رک کے رائے بھی لی، بہت سے لوگوں سے پوچھا بھی، کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ہو گئی سزا، ہم کیا کریں، ہمیں یہ بتاؤ ہماری 2 وقت کی روٹی، ہمارے بجلی کا بل اتنا زیادہ آ رہا ہے، اس کا کیا ہوگا. لوگوں کو اپنے بنیادی مسائل جو ہے نا ان کی پڑی ہے. حالانکہ یہی خان صاحب اپنے اس میں بات کرتے ہیں کہ جی یہ جنگ آپ کی آزادی کی ہے اور زنجیریں گرتی نہیں ہیں، توڑی جاتی ہیں. پرامن احتجاج آپ کو تب تک کرنا ہے جب تک کہ آپ کو حق نہ ملے. بات تو خان صاحب کی صحیح ہے کہ آپ پرامن احتجاج آپ کا حق ہے، لیکن اگر میں نے وہی کہا کہ اگر 9 مہینہ ہوا ہوتا نا تو پھر آج کے دن پرامن احتجاج شاید ہو رہا ہوتا. ریڈ لائن کراس کی ہے، اب جو ہے وہ بہرحال معاملات جو ہیں وہ بگڑ گئے ہیں. اچھا تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے ویڈیو بیان دے دیا، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی جو ہے نا وہ ہم نے دیکھا کہ باہر نہیں نکلا. حالانکہ شاہ محمود قریشی بھی یہی کہہ رہے ہیں، ٹویٹر کے اوپر چل رہا ہے، ٹک ٹاک کے اوپر بھی بڑے معاملات گرم ہیں کہ جی احتجاج کریں، باہر نکلیں. اور وہ شایان صاحب لندن میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں میں جی احتجاج کرنے کے لیے نکلا ہوں. چلو جی کرو احتجاج. بات یہ ہے اصولاً کوئی سپورٹر ہوتا، کوئی صحیح لوگ ہوتے نا تو ان کو واقعی ہونا چاہیے تھا، احتجاج ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، لیکن پرامن احتجاج ہونا چاہیے تھا. ہوا کیا؟ آپ نے 9 مئی کر دی، آپ نے ریڈ لائن کراس کیا، آپ نے توڑ پھوڑ کی، آپ نے آلموسٹ دہشت گردی کی ہے. دیٹس اٹ. اب کوئی جو ہے نا وہ پھر گنجائش باقی نہیں رہتی ہے. سوال یہ ہے کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب ان کا مستقبل کیا ہے، ہوگا کیا؟ تو بڑی سمپل سی بات ہے، کیونکہ یہ جیسے میں نے بتایا کہ جی فیصلہ آیا، 3 سال قید کی سزا آئی، ٹھیک ہے، اور اس میں ان کو نااہل کر دیا گیا کرپٹ پریکٹسز کے اوپر. کوئکلی صرف میں ذرا یہ پڑھ کے بتا دوں کہ جی جو سزا سنائی گئی، اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کے جج ہمایوں دلاور نے توشہ خانہ کیس کی سماعت کی، جس میں عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا تھا. سماعت کے آغاز پر جج ہمایوں دلاور نے استفسار کیا کہ کوئی پی ٹی آئی کی جانب سے وکیل آیا ہے، یہ سوال کیا انہوں نے. تو جج کی جانب سے توشہ خانہ کیس جو ہے اس پر متعدد بار کال کی گئی، پی ٹی آئی کی جانب سے یعنی کہ کال کیا گیا کہ جی خان صاحب آئیں، آ کے جو ہے وہ احتجاج کریں، لیکن ایسا نہیں ہوا. پی ٹی آئی کی جانب سے کسی کے پیش نہ ہونے پر جج نے الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز سے استفسار کیا کہ کیا کچھ کہیں گے. یہ بھی کہا گیا کہ بھائی کوئی آپ شعر و شاعری سنا دیں، یعنی کوئی انٹرسٹ نہیں لیا گیا. بہت سے تجزیہ کار یہ کہہ رہے ہیں، قانونی ماہر کہہ رہے ہیں کہ جو انٹرسٹ خواجہ حارث صاحب وہی ہیں نا جنہوں نے نواز شریف صاحب کو بھی نااہل کروایا تھا، ان کا بھی کیس لڑ رہے تھے، نااہل ہو گئے تھے. تو اس معاملے میں بھی کوئی انٹرسٹ نہیں لیا گیا، یعنی جو پروفیشنلزم دکھانا چاہیے تھا وہ نہیں دکھایا گیا. بار بار ڈیلائنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ اس میں استعمال کی گئیں، اور جس کی وجہ سے دیکھیں کیس تو سمپل سا تھا نا. آپ نے ایک چیز توشہ خانہ سے خریدی ہے، آپ نے چلیں وہ بیچی ہے، جو بھی کچھ ہے آپ اس کی رسید دے دیں، آپ نے بیچی کہاں ہے، کتنے کی بیچی ہے، وہ رسید بھی کون سی جی، وہ ہاتھ کی لکھی ہوئی رسید آپ نے دے دی. وہ جب دکان پہ گیا پتہ نہیں دکان تو جناب بند کر کے بندہ چلا گیا. تو وہ جہاں پر آپ تو خود رسیدیں مانگتے تھے، یاد ہے نا، عمران خان صاحب رسیدیں مانگتے تھے نواز شریف سے کہ رسیداں کر دو. تو اب آپ سے جب رسید مانگی گئی آپ نے رسید نہیں دی. جو باتیں آپ دوسروں کے لیے کہتے تھے خود تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنے لندن کے جو اپارٹمنٹ سے اس کی رسیدیں آپ کی اہلیہ کی وجہ سے جو ہیں وہ سامنے آ گئی تھیں اور آپ کو
ثاقب نثار صاحب نے جو ہے وہ قرار دے دیا تھا صادق اور امین، لیکن ہمایوں دلاور صاحب جو ہے نا انہوں نے سارا معاملہ ریورس کر دیا اور اب آپ صادق اور امین نہیں رہے۔ اچھا جی، کیس کی سماعت جب دوبارہ شروع ہوئی تو پی ٹی آئی کے وکیل خالد یوسف عدالت میں پیش ہوئے اور بتایا کہ خواجہ حارث احتساب عدالت میں موجود ہیں، تھوڑا وقت چاہیے۔ الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ نہ صرف خواجہ حارث بلکہ چیئرمین پی ٹی آئی کو بھی آج حاضری کا کہا تھا۔ جج ہمایوں دلاور نے پی ٹی آئی کے وکیل سے پوچھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی عدالت کب آئیں گے؟ اس پر خالد یوسف نے کہا کہ جی خواجہ حارث سیشن عدالت آئیں گے، وہی تفصیلات بتائیں گے۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ مجھے کیس کا نام بتائیں جس میں خواجہ حارث مصروف ہیں۔ اس پر وکیل نے کہا کہ خواجہ حارث چیئرمین پی ٹی آئی بشرا بی بی کی ضمانتوں کے کیس میں مصروف ہیں، فری ہو کر کچہری آ جائیں گے۔ اس پر الیکشن کمیشن کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ مجھے کسی نے بتایا کہ احتساب عدالت میں کیس کا معاملہ 2:30 بجے ہے۔ خالد یوسف نے کہا کہ یہ الگ بات ہے کہ احتساب عدالت میں جس مرضی وقت سماعت ہو۔ جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ اگر رات گئے تک خواجہ حارث پیش نہ ہوئے تو پھر کیا ہوگا؟ سیشن عدالت نے 8:30 بجے خواجہ حارث کو بلایا تھا، پہلی کال پر ملزم نہ آئے تو قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوتے ہیں۔ جج نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں 12 بجے تک وقفہ کیا جاتا ہے، خواجہ حارث 12 بجے تک پیش نہ ہوئے تو سنے بغیر فیصلہ دیا جائے گا۔ پھر جناب سیشن عدالت میں جو کیس کی سماعت ہے وہ تیسرے وقفے کے بعد شروع ہوئی تو الیکشن کمیشن کے وکلا عدالت میں پیش ہوئے۔ جج ہمایوں دلاور نے پوچھا کہ کوئی پیش ہوا یا نہیں، یعنی کوئی پیش ہی نہیں ہو رہا تھا۔ عدالت نے کہا کہ چوتھی سماعت میں بھی خواجہ حارث عدالت میں پیش نہیں ہوئے، میں فیصلہ محفوظ کرتا ہوں اور 12:30 بجے سنا دوں گا۔ تاہم چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم پنجوتا ضلعی کچہری پہنچ گئے، جس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد خواجہ حارث بھی عدالت پہنچے اور کیس کی سماعت شروع ہوئی تو خواجہ حارث نے کہا کہ کیا مجھے کچھ کہنے کی اجازت ہے؟ میں آپ کے خلاف ٹرانسفر درخواست دائر کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اس پر جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی پر الزامات ثابت ہوتے ہیں، ان پر جھوٹے اثاثے ظاہر کرنے کا الزام ثابت ہوا، قابل سماعت ہونے کی درخواست مسترد کی جاتی ہے۔ اور پھر عدالت نے چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو 3 سال قید کی سزا سنائی، 1 لاکھ روپے جرمانہ کیا اور یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان یہ 1 لاکھ روپے جرمانہ نہیں دیں گے تو 6 ماہ مزید قید ہوگی۔ اچھا جی، جج ہمایوں دلاور نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کے گرفتاری کے وارنٹ نکالے جاتے ہیں، پھر ان کو اسلام آباد پولیس کے جو آئی جی ہیں ان کو احکامات دیے گئے کہ آپ ان کو گرفتار کریں، کیونکہ وہ وہاں نہیں تھے، زمان پارک میں تھے، تو زمان پارک جو ہے وہ پنجاب پولیس کی معاونت سے اور وہاں پر جو ہیں جو لوکل پولیس ہے اس کی معاونت سے پھر گرفتار کیا گیا خان صاحب کو اور انہیں اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ اور یہی کہا جا رہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کو ان کے گھر کے اندر سے گرفتار کیا گیا اور پولیس کی سیکیورٹی ٹیم عمران خان کے وارنٹ لے کر ان کی رہائش گاہ زمان پارک پہنچی، جہاں حکام نے عمران خان کے سیکیورٹی افسران کو بتایا کہ چیئرمین تحریک انصاف کے وارنٹ گرفتاری آ گئے ہیں، جس پر انہیں گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے عمران خان کو گھر کے اندر جا کر گرفتار کیا اور اس دوران پولیس کی ایک گاڑی اندر گئی اور باقی کیڈر باہر ہی موجود رہا۔ ذرائع کے مطابق، یعنی یہ جو خبر جو جہاں سے میں لے رہا ہوں وہ ذرائع کے مطابق ہے کہ پولیس افسران اور عمران خان کے درمیان کچھ دیر بات چیت ہوئی، جس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری کے وقت کوئی مزاحمت نہیں کی۔ یہ تو رپورٹ ہوا ہے کہ کوئی مزاحمت جو ہے انہوں نے نہیں کی، اور اس سے پہلے جو ہم نے مناظر دیکھے تھے کہ جی کارکن آ گئے زمان پارک اکٹھے گرفتار نہیں ہونے دیں گے، یعنی ایسا کچھ نہیں ہوا اس دفعہ، اور ان کو گھر کے اندر سے ہی گاڑی میں بٹھایا گیا اور براستہ ٹھوکر نیاز بیگ انہیں موٹر وے سے جو ہے وہ اٹک جیل منتقل کر دیا گیا۔ اچھا جی، پھر یہ سارا دن جو ہے وہ صورتحال ہم نے دیکھی اور اوور آل جو ہے وہ ہم نے یہی دیکھا کہ ملک میں امن و امان برقرار رہا، کہیں پر کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی، کچھ نہیں ہوئی، حکومتی رد عمل جو ہے وہ بھی سامنے آیا۔ اور بہرحال اب معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جو جس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے وہ یہ کہ بے شک عمران خان جو ہیں ان کو ماضی میں بدخو کہا گیا، بد لحاظ، بد زبان، بد کردار اور بد دیانت، سب کچھ ہی کہا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ جو ان کا ووٹر ہے، سپورٹر ہے، کیا اس پر کوئی فرق پڑتا ہے، اس کو کوئی فرق پڑتا ہے، اس پر کوئی اثر ہوتا ہے اس کا، یا وہ آج وہیں کھڑا ہے؟ اگر آپ ٹویٹر پہ جائیں، سوشل میڈیا پہ، تو لوگ وہی باتیں کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے جی یہ تو ہمایوں دلاور صاحب تو یہ وہی ہیں جنہوں نے فیس بک پہ پوسٹیں لگائی ہوئی ہیں عمران خان کے خلاف، اور یہ کیسے انصاف دے سکتے تھے، اس پر تو عدم اعتماد کا اظہار کر دیا تھا۔ بہرحال یہ بات تو طے ہے کہ جو خان صاحب ہیں انہوں نے ڈیلینگ ٹیکٹک تو آزمائی ہیں اور کوشش یہی کی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے نا ڈیلے ہوتا رہے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج انہیں سزا ہو گئی ہے اور اب وہ اٹک جیل میں ہیں۔ بڑا لیڈر کہتے ہیں نا کہ وہی ہوتا ہے کہ جی جو جیل جائے تو وہ بڑا لیڈر بنتا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اب شاید عمران خان صاحب جو ہیں ان کو تھوڑا سا احساس، تھوڑی سی عقل ان کو آ گئی ہوگی کہ دوسروں کے لیے جب آپ جو بات کرتے ہیں نا، یو نیور نو، خان صاحب اگر بالکل نیٹ اینڈ کلین طریقے سے خود آئے ہوتے، ان پر اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہ ہوتا،
اور کبھی بھی انہوں نے جو ہے وہ ایسی باتیں نہ کی ہوتی ہیں کہ جس سے یہ لگتا کہ جی وہ خود سے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ خود سے نہیں آئے. 2018 میں بھی ہم نے یہ دیکھا تھا. اب معاملات کہاں خراب ہوئے؟ جب ظاہر سی بات ہے کہ جو کیسز ہوتے ہیں نا وہ سب کے نالج میں ہوتے ہیں. یعنی کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کا وہ فارن فنڈنگ کیس کا معاملہ، نواز شریف صاحب کی وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا معاملہ، یہ نالج میں تھا، ذکر بھی ہو رہا ہے، معاملات بھی چل رہے ہیں، لیکن کیس جو ہے وہ اسٹیبلش نہیں ہوا. تو دیکھا یہ گیا ہے کہ کیس اسٹیبلش تب ہوتا ہے جب اسٹیبلشمنٹ سے آپ کا کیس خراب ہو جائے. جب آپ کا کیس اسٹیبلشمنٹ سے خراب ہوتا ہے نا تو پھر جو کیس ہوتا ہے نا وہ جیسا بھی کیس ہو وہ اسٹیبلش ہو جاتا ہے اور پھر اس کے بعد یہ سزائیں ہو جاتی ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے. تو لیکن پاکستان ہے جی. اگر پاکستان میں آپ نے دیکھا کہ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں جس طرح گئے، وہ جب واپس آئے ایک دن میں سارے معاملات کلیئر. نواز شریف صاحب کے لیے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ جی وہ ان کی جماعت کا جو بندہ ہے، ان کا بھائی، وہ پرائم منسٹر بن جائے گا. سب کچھ ہوا، ریورس ہوئی چیزیں، ایک دم سے ٹیبل جو ہے وہ ٹرن کر گئیں. تو یو نیور نو، پاکستان میں بھی جو ہے وہ یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں پہلے بھی. تو ممکن ہے کہ ابھی عمران خان صاحب ان کو سزا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا. لیکن ایک پوائنٹ ہے، وہ یہ کہ جو نااہلی ہے نا وہ 5 سال کے لیے ہے. نااہلی کیوں؟ اس لیے کہ جو پریسیڈنٹ سیٹ ہوئی تھی اس سے پہلے کیس میں، اس میں یہی ہوا تھا کہ جی 5 سال کے لیے نااہلی ہے. اب عمران خان خود تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ جو مطلب ان کو ریلیف مل بھی جائے، سزا ان کی معطل ہو جائے، اس کے باوجود نااہلی تو ختم نہیں ہوگی. سب سے امپورٹنٹ رد عمل آیا ہے نا وہ لندن سے آیا ہے. وہ میں آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے پہلے میں مختلف ویلاگس جب کرتا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ تو اس میں اکثر کمپیریزن کرتا ہوں میں کہ جو پوزیشن الطاف حسین صاحب کی تھی وہی اب عمران خان صاحب کی ہے. تو لوگ بہت سے ناراض ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی آپ عمران خان سے کمپیریزن نہ کیا کریں. میں کمپیریزن نہیں کر رہا تھا، میں سچویشن کی کمپیریزن کر رہا ہوتا ہوں کہ سچویشن کیا بن رہی ہے. ٹھیک ہے نا، ظاہر کردار، شخصیت ہر ایک کا یہ اپنا اپنا الگ ہوتا ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو الطاف حسین صاحب ہیں انہوں نے ابھی ایک ٹویٹ کیا ہے اس فیصلے کے بعد. جیسی فیصلہ آیا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کیا ہے جس میں وہ لکھتے کیا ہیں میں آپ کو بتاؤں. بہت، میں یقین جانیے یہ ایک ایسا پوائنٹ بتانے جا رہا ہوں جو انہوں نے لکھا ہے کہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. جب آپ دیکھیں گے نا، سنیں گے اس کو، تو آپ بھی یقیناً اس پہ غور کریں گے کہ یہ کتنا ویلڈ پوائنٹ ہے. اچھا جی، الطاف حسین صاحب لکھتے ہیں کہ جی 5 اگست 2023 عمران خان کو سزا دینے کا فیصلہ توہین عدالت اور قابل مذمت ہے. توہین عدالت یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے ہمایوں دلاور صاحب کی عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے عمران خان کے خلاف، الطاف حسین کہتے ہیں یہ فیصلہ ہی توہین عدالت ہے. وہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کی جانب سے تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو توشہ کیس میں سزا دیے جانے کا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 4 اگست 2023 کو دیے جانے والے فیصلے کے حوالے سے میڈیا رپورٹ میرے ٹویٹ کے ساتھ منسلک ہے. وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا. اچھا جی، الطاف حسین لکھتے ہیں میری نظر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق کہ سیشن کورٹ فریقین کے دلائل دوبارہ سنے اور پھر کوئی فیصلہ صادر فرمائے. یعنی جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا تھا جس کے خلاف وہ سپریم کورٹ بھی گئے اور وہاں سے بھی ان کی جو درخواست ہے عمران خان کی اس پر اعتراض لگا کر واپس کر دیا گیا. اس فیصلے کے بارے میں، اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے بارے میں الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ اس میں کیونکہ یہ لکھا تھا کہ سیشن کورٹ فریقین کے دلائل دوبارہ سنے اور پھر کوئی فیصلہ صادر فرمائے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس فیصلے کی صریحاً نفی کر کے سیشن کورٹ کی جانب سے عمران خان کو سزا دینے کا فیصلہ فریقین کو سنے بغیر ہی کیا گیا ہے. میں سیشن کورٹ کی جانب سے عمران خان کو دی جانے والی سزا کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 اگست 2023 کے فیصلے کی کھلی خلاف ورزی سمجھتا ہوں. الطاف حسین لکھتے ہیں کہ لہٰذا میری اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان سے درخواست ہے کہ وہ عمران خان کو سزا دیے جانے والے فیصلے کو اپنے 4 اگست 2023 کے فیصلے کی خلاف ورزی سمجھتے ہوئے سزا کے اس فیصلے کو فی الفور کالعدم قرار دیں. میں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو سزا دیے جانے والے فیصلے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ عمران خان کے تمام وفا پرست رہنماؤں اور گمنام کارکنوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ متحد رہ کر پرامن طور پر آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں اور ہرگز مایوس نہ ہوں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پرامن احتجاج کرنا آپ کا آئینی، قانونی اور انسانی حق بھی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 اگست 2023 کے فیصلے کی جو رپورٹ ہے وہ انہوں نے اس اپنے ٹویٹ کے ساتھ
منسلک کر دی ہے، اور اس کی ظاہر کوئکلی بس جو ڈیٹیل ہے وہ یہی ہے کہ جس میں یہی کہا گیا کہ جی منتقلی کی جو درخواست ہے وہ مسترد کی جاتی ہے، یعنی کسی اور عدالت نے منتقلی کی درخواست جو ہے وہ مسترد کی جاتی ہے، تو شقانہ کیس میں سیشن جج فریقین کو دوبارہ سن کر قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کریں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جی جو جج دلاور ہمایوں صاحب ہیں، ہمایوں دلاور صاحب، ان کے جو فیس بک پوسٹس کا معاملہ تھا کہ جس میں وہ اعتراض کیا گیا تھا کہ جی یہ تو اپنی فیس بک پہ ایسی پوسٹیں لگا رہے ہیں جس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ تو فیصلہ عمران خان کے خلاف ہی کریں گے، تو وہ معاملہ ایف آئی اے کے سپرد جو ہے وہ کر دیا گیا تھا۔ بہرحال ابھی وہ معاملہ تو خیر ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ نہ اس کی کوئی تحقیق ہوئی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جج جو ہیں ہمایوں دلاور صاحب وہ اب رخصت پہ چلے گئے ہیں، یعنی کہ وہ چھٹیوں پہ چلے گئے ہیں، منڈے سے وہ چھٹی پہ ہوں گے۔ تو یہ جو امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس میں الطاف حسین صاحب نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا ہے اور بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جب یہ کہہ دیا اسلام آباد ہائی کورٹ نے، ایک تو یہ کہ ریفر کیا واپس ٹرائل کورٹ کو اور کہا کہ فریقین کو سن کر، فریقین کے دلائل سن کر فیصلہ صادر فرمائیں، اور ہوا کیا ہے کہ دلائل نہیں سنے گئے۔ اب یہ نہ سننا ظاہر سی بات ہے، یہ نہیں ہے کہ عدالت نے نہیں سنے، مسئلہ یہ تھا کہ عدالت سننا چاہتی تھی لیکن کوئی آنے کو تیار نہیں تھا۔ خواجہ حارث، میں نے شروع میں بتایا نا اس ویلاگ میں کہ جی خواجہ حارث جو ہیں ان کو بار بار بلایا گیا، وہ نہیں ہے، تو جو دوسرے وکیل تھے ان سے پوچھا کہ بھائی کدھر ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ تو دوسری عدالت میں کچہری میں گئے میں دوسرے کیس میں، انہوں نے کہا بھائی بلاؤ۔ 12 بجے ان کو کہا کہ نہیں آ رہے، تو پھر ہم فیصلہ محفوظ کر لیا ہے، اب ہم 12:30 بجے سنا دیں گے، اور وہی ہوا، پھر فیصلہ سنا دیا گیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ دلائل جو ہے وہ سننے کے لیے، یہ عین ممکن ہے کہ جب اپیل میں جائیں تو اس نقطے کو اٹھایا جائے، اس پوائنٹ کو اٹھایا جائے کہ جی اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کی یا وہ جو ریفر کیا ہے یہ اس کی صریحاً خلاف ورزی ہے، کہ اس نے کہا کہ جی آپ دلائل سنے فریقین کے، آپ نے دلائل سنے نہیں، کیونکہ اس پر جو ظاہر سی بات ہے یہ بھی توجہ سامنے آ سکتی ہے کہ جی دلائل سننے کے لیے عدالت تو بیٹھی تھی، سنانے والا کوئی نہیں تھا وہاں پہ۔ تو یہ اب آنے والے دنوں میں ظاہر ہے اپیل ہوگی، سب کچھ ہوگا، اور جیسی خان صاحب جو ہیں وہ اٹک جیل پہنچے ہیں تو پھر وہ اطلاع آئی ہے کہ جناب زلزلہ آ گیا ہے اور زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، یعنی واقعی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں، لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی، اور اٹک میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے ہیں۔ تو خان صاحب جیل پہنچ گئے، اٹک جیل، جھٹکے آ گئے وہاں زلزلے کے۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔